मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। आपको पता है कि पिछले रुकू में मुनाफिकीन की एक आदत ज़िक्र की गई थी कि जब इनको कुछ पैसे दे दिए जाएं, सदका दे दिए जाए तो बड़े खुश होते हैं, ना दिया जाए तो रोते पीटते हैं, वाविला करते हैं। तो अल्लाह ताला ने सदक़ात और ज़कात के मसारिफ़ को बयान किया इस कि सदक़े का जो मसरफ़ हैं वो कौन लोग हैं, वही लोग हैं और उन्हीं को ज़कात दी जाएगी। यहाँ याद रखें, सदक़े से मुराद वाजिब सदका है, यानी वो सदका जिसका अल्लाह उसके रसूल ने हमें ऑर्डर दिया है। जैसे एक नमाज फ़र्ज़ होती है ना, फ़जर की 2 रकतें फ़र्ज़ हैं, ज़ोहर की 4 रकतें फ़र्ज़ हैं, मगरिब की 3, इशा की 4 फ़र्ज़ हैं, असर के 4 फ़र्ज़ हैं, फिर वितर भी हैं। तो ये नमाज फ़र्ज़ और वाजिब नमाज कहलाती है जो लाजमी आपने बहरहाल हर सूरत में पढ़नी है। एक नमाज होती है सुन्नत मुअक्कदा कि जो आम हालात में बिला वजह छोड़ना उसका नापसंदीदा है, कभी उज़र हो तो आप छोड़ भी सकते हैं। और एक नफिल नमाज होती है जो बिल्कुल ऑप्शनल है। तो इसी तरह हर इबादत में इसी तरह हमें मिलता है। ये कुछ चीज़ें फ़र्ज़ होती हैं, कुछ सुन्नत मुअक्कदा के दर्जे में होती हैं, कुछ बिल्कुल ही ऑप्शनल होती हैं। तो जो अल्लाह ताला ने हमें सदक़ात और खैरात का हुक्म दिया उसमें भी यही है। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो इस्लाम का रुकन है, उनको छोड़ देना तो ऐसे जैसे इस्लाम को छोड़ दिया आपने। वो है ज़कात, जो साल में एक दफ़ा देनी पड़ती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वाजिब के दर्जे में हैं और बाज़ फ़ुक़हा के नज़दीक सुन्नत मुअक्कदा के दर्जे में, जैसे क़ुरबानी पे खर्च करना, या आप ने मन्नत मानी कि मेरा ये काम हो गया तो मैं इतने पैसे सदका करूँगा, ये भी वाजिब सदका है। या सदका फ़ितर है जो ईद के दिन वाजिब होता है, ये भी वाजिब सदका है। तो या आपने कसम खाई थी और तोड़ दी, तो अब जो आप गरीबों को खाना खिलाओगे ये भी वाजिब सदका कहलाएगा। यानी हर वो सदका जो आप पर लाजिम है वो सदका सदका वाजिबा कहलाता है। तो इस आयत में जो मसरफ़ बयान किया गया है कि इन्हीं को दिए जाएंगे सदक़ात, तो याद रखें यहाँ अस सदक़ात से मुराद वो सदक़ात हैं जो वाजिब हैं। अलिफ लाम का लफ्ज़ हमें बता रहा है अस सदक़ात। अलिफ लाम जो है ना, किसी चीज़ को जब कोई स्पेसिफ़िक कर दिया जाए, कोई ख़ास कर दिया जाए, तो उसके लिए अलिफ लाम का लफ्ज़ अरबी में इस्तेमाल होता है। जैसे अल किताब का माना मखसूस किताब, और किताब का माना कोई भी किताब। मैंने इसकी जब प्रैक्टिस करवा रहा था शुरू के 8 लेक्चरों में ग्रामर की, तो मैंने इसकी मिसालें दी थी। जब आप अरबी में कहते हैं जाअनी रजुलुन, अलिफ लाम के बग़ैर आप इस्तेमाल करें जाअनी रजुलुन, तो इसका मतलब होता है मेरे पास कोई आदमी आया, कोई भी एक आदमी आया, कोई भी हो सकता है। लेकिन जब आप अलिफ लाम लगाते हैं तो इसका मतलब जाअनी अर रजुल, मखसूस आदमी है। यही वजह है कि जब आप पहली दफ़ा लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे ना, तो जाअनी रजुलुन, मेरे पास एक आदमी आया, फिर आप कहेंगे रअयतुर रजुल, मैंने उस आदमी को देखा। क्योंकि एक दफ़ा जब आदमी आ गया तो मखसूस हो गया ना, तो अब जब दोबारा उसका तस्करा होगा तो अलिफ लाम डल जाएगा। अर रजुल, उसी बंदे की बात कर रहा हूँ जो अभी मेरे घर पे आया था, तो अब अर रजुल का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा उसके बाद। तो अस सदक़ात का मतलब मखसूस किस्म के सदक़ात, यानी वो सदक़ात जो इस्लाम ने हम पे लाजिम की है। तो खुलासा क्या निकला, सदक़ात की 2 किस्में होती हैं, एक सदक़ात वाजिबा और एक नाफिला। सदक़ात वाजिबा कौन से हैं? जो मन्नत मान के आप अपने ऊपर लाजिम कर लें, या जो ज़कात है, या कसम तोड़ी आपने उसके कफ़ारे के तौर पे आप सदका कर रहे हैं, या सदका फ़ितर जो ईद के दिन फ़ितराना लाजिम होता है, तो ये सदक़ात हैं वाजिबात। और एक सदका होता है नाफिला। नफल का मतलब आप अपनी मर्ज़ी से अल्लाह की रज़ा के लिए गरीबों पे खर्च कर रहे हैं, तो ये नाफिला सदक़े हैं। तो नफली सदका, जिसको हमारे यहाँ खैरात भी कहा जाता है, तो इसमें कोई मसरफ़ नहीं है, जिसको चाहें दें आप। बल्कि ये मालदार को देना भी जायज़ है। बाज़ दफ़ा इंसान मालदार पे भी सदका कर रहा होता है कि चलो यार थोड़ा और अच्छा हो जाएगा ये। जैसे आप अपने रिश्तेदारों में कोई आपके करीबी रिलेटिव हैं, मालदार है, लेकिन आप उसको सदका दे देते हैं कि और अच्छा खा लेगा, ये अच्छा खा रहा है लेकिन और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये जो नफली सदका है, इसके लिए शरीयत में कोई शर्त नहीं है, अमीर और गरीब की कोई शर्त नहीं है, किसी को भी दिया जा सकता है। लेकिन जो ज़कात सदका वाजिबा है, उसके लिए मसारिफ़ अल्लाह ने कुरान में यहाँ बयान किए हैं। तो आज मैं इंशाअल्लाह उसकी डिटेल भी बताऊँगा। अल्लाह ने फरमाया सदक़ात फ़कीरों का हक़ हैं और मिस्कीनों का हक़ हैं। फ़कीर और मिस्कीन में क्या फ़र्क है? देखें, नॉर्मली जब कुरान में ये लफ्ज़ अलग अलग इस्तेमाल हो तो फ़कीर से मुराद मिस्कीन, मिस्कीन से मुराद फ़कीर।
کوئی فرق نہیں ہے. لیکن جب دونوں اکٹھے استعمال ہوتے ہیں تو پھر دونوں کا الگ الگ مفہوم بیان کرنا ضروری ہے. جیسے کہ قرآن نے جہاں مومن کہا تو مومن سے مراد مسلم ہے, مسلم کہا تو مسلم سے مراد مومن ہے. لیکن جب یہ دونوں لفظ اکٹھے استعمال ہوں گے تو پھر مسلم کا الگ ترجمہ کیا جائے گا, مومن کا الگ. مومن کا ترجمہ عقیدہ اس کا صحیح ہو, مسلم کا ترجمہ پریکٹیکلی بھی وہ اسلام کو فالو کر رہا ہو, یہ ترجمہ کیا جائے گا. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ چونکہ دونوں ایک ہی آیت میں استعمال ہوئے ہیں تو فقیر کا ترجمہ الگ ہوگا, مسکین کا الگ ہوگا. تو فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے؟ دو مشہور قول ہیں اس کے بارے میں انہی کو بیان کروں گا جو راجح قول ہے. باقی اس کے علاوہ بہت سارے اقوال ہیں. جو راجح قول ہے وہ ایک قول تو یہ ہے کہ فقیر اسے کہتے ہیں لا مال لہو, جس کے پاس دھیلا بھی نہ ہو, یعنی بالکل ہی زیرو پر آیا ہوا ہو وہ. اور مسکین اسے کہتے ہیں جو ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل ہی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, لیکن نصاب سے کم مال اس کے پاس موجود ہے. نصاب سے کم مال کسے کہتے ہیں؟ سونا, چاندی, نقدی, مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان. یہ 5 چیزیں یا ان کا مجموعہ یا ان میں کوئی 4 یا ان میں کوئی 3 چیزیں یا 2 یا ایک ہی چیز, یہ 52.5 تولہ چاندی سے کم ہو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 200 درہم کی جو ویلیو تھی اس سے کم اگر کسی کے پاس یہ 5 چیزیں یا 5 چیزوں کا مجموعہ ہوگا تو وہ مسکین کہلائے گا. کیونکہ احادیث سے ہمیں 200 درہم کا ثبوت ملتا ہے کہ 200 درہم کو ایک معیار بنایا گیا تھا, اور آج کے دور میں 200 درہم 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے. تو ایک فقہ نے معیار قرار دیا ہے کہ بھائی صاحب نصاب نہ ہو کوئی آدمی. دوبارہ بتا دیتا ہوں, یہ میرا جو چینل ہے نا آس مفتی طارق مسعود مسائل کا جو چینل ہے, اس پہ میں نے زکوٰۃ کا نصاب کئی دفعہ ڈیٹیل میں بیان کیا ہے کہ شریعت میں جس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس کے پاس کتنا مال ہونا ضروری ہے, اور وہ شخص جو زکوٰۃ لے سکتا ہے اس کا معیار کیا ہے. تو وہاں ڈیٹیل میں بیان کر چکا ہوں, مختصر دوبارہ یہاں بیان کر رہا ہوں تاکہ یہ ٹاپک ہمارا یہیں پہ کمپلیٹ ہو جائے. خوب سمجھ لیں, سونا, چاندی یعنی گولڈ اور سلور, اور تجارتی مال کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ نے کوئی مال خریدا ہو اس نیت سے کہ میں اس کو بیچوں گا. اور چوتھی چیز ہے کیش اماؤنٹ, ڈالر ہے, ریال ہے, کرنسی ہے پاکستانی, کوئی بھی جو بھی کیش ہوتا ہے آپ کے پاس. اور 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان. ضرورت سے زائد سامان وہ ہوتا ہے نارملی گھریلو سامان میں وہ سامان جو پورے سال استعمال نہ ہو, اور پراپرٹی میں وہ پراپرٹی جو نہ آپ نے کرائے پہ دی ہوئی ہو, نہ آپ اس میں خود رہ رہے ہوں, نہ وہ زراعت کے لیے استعمال ہو رہی ہے, ویسے ہی پلاٹ پڑا ہوا ہے آپ کا. تو یہ 5 چیزیں جو ہے یہ ان کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے. تو یہ 5 چیزیں جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے سے کم ہوں گی وہ غریب کہلائے گا شریعت کی نظر میں, اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اگر 5 چیزیں نہیں 4 چیزیں ہیں, 3 چیزیں ہیں, 2 چیزیں, 1 چیز ہے تو بھی یہی ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس کیش اماؤنٹ ہی 1 لاکھ روپے ہے آج کی تاریخ میں, یعنی جولائی 2022. تو کیش اماؤنٹ کسی کے پاس اتنا پڑا ہوا ہے تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے زیادہ ہے وہ 1 لاکھ روپے, تو پھر وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا. یا کیش اماؤنٹ تو تھوڑا ہے لیکن اس کے ساتھ سلور ملا دیا, سونا ملا دیا تو اتنا بن جاتی ہے اس کی مارکیٹ ویلیو. خلاصہ بار میں جو بیان کر رہا ہوں 5 چیزیں یا 4 چیزیں یا 3 چیزیں یا 2 یا ایک ہی چیز اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوگی تو وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے, وہ مسکین کہلائے گا شریعت کی نظر میں, اور اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے. اس سے کم کی مالیت ہے تو زکوٰۃ لینا جائز ہے. ہاں اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر یہ چیزیں ہیں لیکن قرضہ اس سے بھی زیادہ ہے تو بھی وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے, جیسے کہ آگے قرآن نے قرض داروں کا الگ سے تذکرہ کیا ہے. مثال کے طور پر کسی کے پاس 1 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر, یا چاندی پڑی ہوئی ہے 52.5 تولہ, لیکن قرضہ جو اس کے اوپر بنتا ہے وہ 2 لاکھ کا بن رہا ہے تو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ تو مسکین کی ڈیفینیشن کیا ہوئی کہ مال تو ہو لیکن نصاب سے کم, اور فقیر کی ڈیفینیشن کیا ہوئی سرے سے مال ہی نہیں ہے. تو اللہ نے دونوں کا تذکرہ کیا کہ دونوں زکوٰۃ کے مستحقین ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ صرف مسکین کا ہی تذکرہ کر دیتے, فقیر کا نہ کرتے, کیونکہ جب مسکین کو دینا جائز ہوتی تو فقیر کو دینا تو بطریق اولا جائز ہوتی. تو قرآن نے فقیر کا تذکرہ الگ سے اس لیے کیا ہے موٹیویشن کے لیے کہ معاشرے میں آپ کو بہت سے ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے جن کے پاس دھیلا بھی نہیں ہوگا, تو ان کو الگ سے ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے ان کی ویلیو کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ بھی زکوٰۃ کے مستحق ہیں.
اور صرف یہ نہیں، اگر یہ نہیں ملتے تو مسکین کو بھی تم دے سکتے ہو. تو یہ حکمت ہے اس میں، دونوں فریق کو اللہ نے الگ الگ ذکر کر دیا تاکہ ہمیں یہ نہ لگے کہ بھئی فقیر ہی کو دینا ضروری ہے. تو اللہ نے بتا دیا کہ بہتر ہے کہ فقیر کو دو، فقیر نہیں ملتا تو مسکین کو بھی دے سکتے ہو. تو یہ ایک ڈیفینیشن مسکین کی کیا ہوئی؟ جس کے پاس نصاب سے کم. اور بہت سے فقہا کہتے ہیں کہ فقیر اور مسکین میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ فقیر جو دیکھنے سے ہی لگتا ہو، کہ دیکھنے سے نہ پتہ چلتا ہو، یعنی جس کے پاس مال نہ ہو، یہ ہے ڈیفینیشن، خواہ دیکھنے سے لگے یا نہ لگے. لیکن مسکین اس کو کہتے ہیں جو غریب ہو اور حلیے سے بھی غریب لگتا ہو، یعنی مسکنت اس پہ جھلک رہی ہو، کیونکہ مسکنت عربی میں ذلت کو بھی کہتے ہیں. تو مسکین کا مطلب کیا ہوا؟ جس کے یعنی ذلت سے مراد یہ ہے کہ چہرہ اور لباس سے لگ رہا ہو کہ یہ بیچارہ معاشرے کا ایک پست آدمی ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے. تو پھر یہ ایک اعتباری فرق ہو جائے گا، لفظی اختلاف ہو جائے گا. فقیر کا مطلب غریب آدمی، اور مسکین کا مطلب یہ ہوا کہ وہ غریب جو دیکھنے میں بھی غریب لگ رہا ہو. تو اس میں پھر قرآن کا مطلب یہ ہوگا کہ کچھ فقیر تو ایسے ہیں کہ جو تمہیں ضروری نہیں ہے کہ دیکھنے سے فقیر لگیں، تو ان کو بھی دینا ہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو بھی دی جا سکتی ہے زکوٰۃ. اسی وجہ سے حضرات فقہا نے بیان کیا کہ اگر آپ کسی کے ظاہری حلیے سے متاثر ہوئے اور آپ یہ سمجھے کہ یہ واقعی مسکین ہے، غریب ہے اور اس کے پاس مال نہیں ہے، آپ نے زکوٰۃ دی، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو فراڈی تھا، تو بھی زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی. کیونکہ ظاہر سے تو ہم کو یہی لگ رہا تھا کہ فقیر، اب دل کے اندر کون جھانک کے دیکھ سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے مسکین کو بھی زکوٰۃ دینے کی اجازت دی ہے. تو پہلا قول وہ زیادہ مضبوط ہے، دوسرا قول بھی ہے، لیکن پہلا قول مسکین اور فقیر کے فرق میں جو میں نے بتایا وہ ذرا زیادہ مضبوط قول ہے کہ فقیر وہ جس کے پاس سرے سے پیسہ ہی نہیں ہے، مسکین وہ کہ پیسہ تو ہے مگر نصاب سے کم ہے. تو ان دونوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. آگے قرآن کہہ رہا ہے والعاملین علیہا، ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جو عاملین ہیں. عامل کا مطلب عمل کر رہے ہیں زکوٰۃ پر. یہ ایک ٹرم ہے. عاملین ان کو کہا جاتا تھا جو گورنمنٹ کی طرف سے، خلیفہ کی طرف سے زکوٰۃ کی وصولی پر مامور ہوں. وہ اگرچہ مالدار ہوں، غریب نہ بھی ہوں، پھر بھی گورنمنٹ ان کو زکوٰۃ کے پیسوں سے تنخواہ دے سکتی ہے. یہاں مراد ان کی تنخواہ ہے. جیسے حکومت نے بھیجا بھائی زکوٰۃ لے کر آؤ فلاں جگہ سے، جا کے لوگوں سے جمع کرو تاکہ ہم اس کو غریبوں پہ خرچ کریں. تو جو گورنمنٹ کے ملازمین جائیں گے تو گورنمنٹ انہی زکوٰۃ کے پیسوں سے ان کی تنخواہیں بھی دے سکتی ہے. یہ مطلب ہے اس آیت کا. یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ عاملین ادھر ادھر سے جا کے زکوٰۃیں اکٹھا اپنی جیب میں ڈالنا شروع کر دیں. وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، اچھا یہ بھی بتا دوں کہ یہ بھی حکومت کے ساتھ خاص ہے. عام آدمی اگر کسی شخص کو بھیجتا ہے کسی فقیر مالدار سے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے، تو وہ اپنی زکوٰۃ کے پیسوں میں سے اس عامل کو اجرت نہیں دے سکتا. اگر دے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. خوب سمجھ لیں اچھی طرح. یہ تو ایک عام آدمی کے لیے جائز نہیں ہے. صرف گورنمنٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان زکوٰۃ کے پیسوں سے ان عاملین کی تنخواہیں دے سکتی ہے. وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، اللہ کہتے ہیں اسی طرح زکوٰۃ ان کا بھی حق ہے، یا صدقات واجبہ ان کا بھی حق ہیں جن کے جو مؤلفۃ القلوب ہیں. یہ بھی ٹرم ایک استعمال ہوتی ہے. ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سے عرب کے سردار ایسے تھے جو اسلام کے بہت قریب تھے. تو آپ نے ان کا دل رکھنے کے لیے ان کو ہدیے، ان کا اکرام کیا. کیونکہ عزت دار لوگ جو ہوتے تھے نا، وہ پہلے بھی وہ تلوار کے زور سے یا آپ ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں، اس سے وہ نہیں مانتے تھے بات. تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دی، رسپیکٹ دی، کیونکہ ہمیشہ سے وہ اسی عزت کے عادی تھے. ان کا اکرام کیا، ان کو آپ نے پیسے دیے، ہدیے دیے، تو اس سے وہ اسلام کے قریب آ گئے اور وہ مسلمان ہو گئے. اسی طرح کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ایمان لائے تھے لیکن ایمان میں مضبوط نہیں تھے. جیسے کہ بعد میں بہت سے لوگ ایمان لائے ہیں. قرآن کہتا ہے ان کا ایمان ان لوگوں کی طرح نہیں ہے جو پہلے ایمان لے کر آئے. ان کے بارے میں ڈر یہ تھا کہ ان کا اگر اکرام نہ کیا گیا تو یہ بدگمان نہ ہو جائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی اکرام کیا. تو پہلے زکوٰۃ کے مستحقین میں یہ لوگ بھی شامل تھے جن کو المؤلفۃ القلوب کہا جاتا تھا، کہ اسلام دشمنی کو کم کرنے کے لیے، جو اسلام دشمن قوتیں ہیں ان کے شر کو توڑنے کے لیے ان کو سرداروں کی مدد کی جاتی تھی زکوٰۃ کے ذریعے. لیکن نبی کے دنیا سے جانے کے بعد صحابہ کا اجماع ہو گیا کہ اب اسلام کو چونکہ اپنا وجود اسلام کا قائم ہو چکا ہے. اس وقت تو اسلام
خطرے میں تھا نا، یعنی اس کا امکان ہی تھا کہ جڑ سے ہی نہ ختم ہو جائے کہیں. لیکن اب ایسا امکان چونکہ ختم ہو گیا ہے تو صحابہ ہی کا اجماع ہو چکا تھا اس کے اوپر کہ اب المؤلفۃ القلوب کو حصہ نہیں دیا جائے گا. اب یہ والا جو حصہ ہے یہ ہمیشہ کے لیے ساقط ہو گیا، قیامت تک کے لیے. تو صحابہ کا اس پر اجماع ہو گیا تھا، اور اجماع بھی دلیل قطعی ہوتی ہے. اس کے بعد بھی آج تک امت کا اس پر اجماع ہی رہا ہے کہ اب کسی غیر مسلم کو اسلام کے قریب لانے کے لیے زکوٰۃ قطعاً نہیں دی جا سکتی، یہ ناممکن ہے. اگر کوئی اس آیت کا سہارا لے گا تو وہ غلط ہے، کیونکہ اجماع امت کے خلاف ہے. قرآن ہی نے کہا ہے کہ جو عامۃ المسلمین کے راستے کو چھوڑتا ہے تو قرآن ہی کی آیت ہے کہ ہم اس کو جہنم کی طرف لے کے جائیں گے. قرآن ہی نے اجماع کو حجت قرار دیا ہے. تو جب ایک مسئلے پر اجماع ہو گیا تو اب یہ مصرف ختم ہو گیا. تمام فقہا کا، تمام مفسرین کا یہی قول اس بارے میں کہ المؤلفۃ القلوب والا جو حصہ تھا وہ ہمیشہ کے لیے ساقط ہو چکا ہے. یہ ہو گئے جی 4 مصارف، ایک فقراء، مساکین، عاملین، مؤلفۃ القلوب. 5واں جس کو قرآن بیان کرتا ہے وفی الرقاب. وفی الرقاب کا مطلب یہاں بھی مضاف محذوف ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں، کہتے ہیں گاڑی پنچر ہو گئی ہے، حالانکہ گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہوتا ہے تو ٹائر کو حذف کر دیا ہوتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ سامنے والا عقل مند ہے، اسے پتہ ہے گاڑی تھوڑی پنچر ہوتی ہے، اس کا ٹائر پنچر ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں میں 3 ڈشیں کھا گیا بریانی کی، تو بریانی کی ڈشیں تو نہیں کھائی ہوتی نا، بریانی کھائی ہوتی ہے. تو یہ مجازاً اس طرح کے الفاظ حذف ہوتے رہتے ہیں. تو یہاں بھی قرآن کہہ رہے گردنوں میں بھی تم زکوٰۃ دے سکتے ہو. کیا مطلب؟ گردنیں چھڑوانے میں. فی فک الرقاب، گردن چھڑوانے سے مراد کیا ہے؟ رقبہ کی جمع رقاب آتی ہے. گردن سے مراد ہے یہاں غلام آزاد کروانا. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، اور قرآن نے بھی اس کی ترغیب دی ہے کہ غلام بعض دفعہ اپنے مولا سے یہ ایگریمنٹ کرتا تھا کہ اگر مولا کہتا تھا تم مجھے 1 سال میں فار ایگزامپل 1 کروڑ روپے کما کے دے دو تو تم آزاد ہو، یا تم 50 لاکھ کما کے دے دو، یا 10 لاکھ کما کے دے دو، جو بھی اس زمانے کے حساب سے چاندی کی ویلیو تھی. تو غلام بڑی محنت کرتا تھا. اب اسلام نے چونکہ غلاموں کے آزاد کرانے کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے. سورہ نور میں اللہ نے مولا کو ترغیب دی ہے، آقا کو، کہ تم اگر فری میں غلام آزاد نہیں کرتے تو عقد مکاتبت کر لو. اس کو کہتے ہیں عقد مکاتبت، کہ اس سے عقد کر لو کہ اتنے پیسے کما کے دے دو تو تم آزاد ہو. تو یہ والا عقد کر لو. یعنی اسلام چاہتا ہے کہ کسی طرح غلامی سے لوگ نکلیں، تو فری میں نہیں آزاد کرتے تو کوئی معاہدہ کر لو اس سے کہ سال میں اتنے پیسے کما کے دے دو گے تو تم آزاد ہو. تو اس سے پھر غلام محنت میں لگ جاتا تھا. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی غلام جس نے اپنے مولا سے یہ ایگریمنٹ کیا کہ میں 1 سال یا 6 مہینے یا 2 سال میں اتنے پیسے کما کے دے دوں تو میں آزاد ہوں، اور مولا نے اس ایگریمنٹ کو قبول کر لیا، تو ایسے غلاموں کی چھڑوانے میں بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے. کیا مطلب؟ ایسے غلاموں کے ساتھ زکوٰۃ کے ذریعے تعاون کیا جا سکتا ہے. آپ ان کو زکوٰۃ دیں، یہ لے بھائی تو 1 کروڑ میری طرف سے لے اور اپنے آپ کو آزاد کروا. تو یہ بھی زکوٰۃ کا بہترین مصرف ہے. لیکن چونکہ آج کل غلاموں کا دور ختم ہو چکا تو یہ والا مصرف بھی عملاً اب ممکن نہیں رہا ہے. جہاں اگر کوئی غلامی کا سسٹم دوبارہ کبھی شروع ہو گیا تو یہ بھی ہو جائے گا، غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے زکوٰۃ دی جائے گی. لیکن آج کل غلام ہوتے نہیں ہیں. تو یہ جو عام خادمین ہیں یہ اگر غریب ہوں گے تو ان کو زکوٰۃ دی جائے گی، غریب نہیں ہوں گے تو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. ان کو غلاموں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. اچھا، غلام میں جو مرد غلام تھے وہ بھی داخل ہیں، اور لونڈیاں جو تھیں، عورتیں جو غلام ہوتی تھیں وہ بھی داخل ہیں. اگر کوئی عورت اپنے مولا سے یہ عقد کر لے کہ میں اتنے پیسے دے دوں گی تو میں آزاد ہوں، تو اس کا بھی یہی حکم ہے. اس لونڈی کے ساتھ بھی زکوٰۃ کے ذریعے تعاون کیا جا سکتا ہے. یہ 4تھا مصرف ہو گیا. 1 2 3 4 5واں مصرف ہو گیا. 6واں مصرف قرآن بیان کر رہا ہے والغارمین، قرض داروں پر. قرض داروں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. قرض دار کا مطلب کیا ہے؟ کہ نصاب سے زیادہ قرضہ کسی پہ چڑھ گیا ہو. جیسے میں نے ابھی ڈیٹیل بتائی نا آپ کو، ایک آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم تو ہے. اب لوگ اسے مسکین تو نہیں سمجھیں گے، لوگ کہیں گے بھائی اس کے پاس تو اتنا پیسہ ہے. لیکن قرضہ اگر اس سے بھی زیادہ ہے، اتنا قرضہ ہے کہ اگر وہ قرضہ ادا کرے تو صاحب نصاب نہیں رہتا. وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس مال بچتا ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر آج 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے لاکھ روپے، اور قرضہ اس پہ چڑھا ہوا ہے 50,000 کا. تو ظاہر ہے قرضہ اگر مائنس کریں گے تو حقیقت میں یہ 50,000 کا مالک ہے، تو صاحب نصاب نہیں ہے، لہذا اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تو یہ مطلب ہے والغارمین کا کہ اگر کسی کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. یہ خوب سمجھ لیں، خام خواہ میں قرضہ چڑھنے سے زکوٰۃ نہیں ہوتی. مثال کے طور پر آپ 1 کروڑ روپے کے مالک ہیں اور قرضہ آپ پر 20 روپے چڑھا ہوا ہے،
تو اب کوئی آدمی زکوٰۃ مانگے لوگوں سے, لوگ کہیں تیرے تو کروڑوں کا مالک ہے, وہ کہے نہیں جی میں 20,000 میرے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے, تو وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے. اب اگر وہ یہ دلیل دینا شروع کر دے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ قرض داروں کو زکوٰۃ دو, تو میں بھی تو قرض دار ہوں, تو یہ غلط استدلال ہوگا. یہاں قرض داروں سے وہ والا قرض مراد ہے جو نصاب سے زیادہ قرضہ ہو, یا اتنا قرضہ ہو کہ وہ ادا کیا جائے تو ہی نہیں, ایسے قرض دار کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. کیونکہ یہ تفصیلیں حدیث میں اور فقہ میں ملتی ہیں, تو قرآن کی آیتوں کو ایز اٹ از لے لینا اور درمیان سے صحابہ اور تابعین کی جو تفسیر ہے اس کو نکال دینا, یہ بہت بڑی جہالت ہے. کیونکہ آج ایسے متجددین پیدا ہو رہے ہیں جو کہتے ہیں ہم صحابہ سے, تابعین سے, مجتہدین مفسرین سے قرآن نہیں سمجھیں گے, ہم خود تفسیر کریں گے. تو خود تفسیر میں پھر یہ جہالتیں لوگ کرنے بیٹھ جاتے ہیں. یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ہر قرض دار کو کہہ دیتے ہیں بھی زکوٰۃ دے دو اس کو. وفی سبیل اللہ, اسی طرح اللہ کے راستے میں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اس پر بھی پوری امت کا اجماع ہے کہ یہاں اللہ کے راستے سے مراد جہاد ہے. وہ مجاہد جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہو, اگرچہ وہ مالدار ہے لیکن وہ اپنے مال تک پہنچ نہیں سکتا, کیونکہ جہاد میں اکثر لوگ سفر میں ہوتے ہیں تو اس کی اپنی مال تک رسائی نہیں ہے, تو ایسے مجاہد کے ساتھ بھی تعاون کیا جا سکتا ہے زکوٰۃ کے ذریعے. اس کو اسلحہ خرید کے دے سکتے ہیں, اس کو علاج کے پیسے دے سکتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں وابن السبیل, اسی طرح مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تو خوب سمجھ لیں, مسافر سے بھی وہ مسافر مراد ہے جو اگرچہ مالدار ہو لیکن سفر کی وجہ سے اپنے مال تک اس کی رسائی نہ ہو. وہ مسافر جو ڈیبٹ کارڈ یا اے ٹی ایم کارڈ لے کے گھوم رہا ہے اور جب چاہے بینک سے پیسے نکال سکتا ہے, اس مسافر کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. یہ بھی میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس پر بھی پوری امت کا اجماع ہے کہ یہاں مسافر سے ہر مسافر مراد نہیں ہے, کیونکہ اس آیت کا بھی لوگ غلط استعمال کر سکتے ہیں. ایک آدمی کراچی سے سفر کر کے اسلام آباد گیا 2 دن کے لیے. کراچی میں بحریہ ٹاؤن میں 25-30 پلاٹ پڑے ہوئے ہیں اس کے, اور کروڑوں روپے بینک میں پڑا ہوا ہے, اور وہ وہاں جا کے زکوٰۃ مانگ رہا ہے. اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو کروڑ پتی آدمی ہے, تو وہ آیت پیش کرے, قرآن کہہ رہے جی مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تو میں تو مسافر ہوں, دیکھو میں 4 کے بجائے 2 فرض پڑھ رہا ہوں. تو یہ بھی غلط استدلال ہوگا, کیونکہ یہاں مسافر سے پوری امت کا اجماع ہے. بہت سی آیتوں کی تفسیر اجماع کرتا ہے, صحابہ کرتے ہیں, تابعین کرتے ہیں, فقہا کرتے ہیں. تو اس تفصیل کے بغیر اگر آپ قرآن کو لیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے. تو خوب سمجھ لیں, وہ والا مسافر جو سفر کی وجہ سے اپنے گھر سے اتنا دور ہو کہ اس کی اپنے مال تک رسائی ممکن ہی نہ ہو, منگوا ہی نہ سکتا ہو پیسہ. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا, اب نہیں ہوتا. اب تو آپ امریکہ بھی چلے جاؤ تو آپ پیسے اپنے آپ کے اگر یہاں پاکستان میں اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے آپ نکلوا سکتے ہو, کسی سے لون لے سکتے ہو وہاں پہ کہ میں پاکستان آ کے واپس کر دوں گا. پہلے زمانے میں جو مسافر ہوتے تھے اونٹوں پہ سفر کر کے 6-6 مہینے سفر کر کے کسی ملک میں پہنچے, وہ ان کے لیے ناممکن تھا کہ واپس جا کے پیسے, وہ بیچارے راستے میں دیوالیہ ہو جاتا تھا ان کا اپنے مال تک پہنچنا ممکن ہی نہیں ہوتا تھا. تو وہ عملاً غریب ہی ہوتے تھے, کیونکہ اس پیسے کا کیا فائدہ جو آپ استعمال ہی نہیں کر سکتے اور آپ کے وطن میں پڑا ہوا ہے. تو ایسے مسافروں کے ساتھ بھی تعاون کا شریعت نے حکم دیا. تو اب یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مجاہد کا تذکرہ بھی کیا اور مسافر کا بھی, اور دونوں میں شرط یہ ہے کہ وہ مجاہد میں بھی شرط یہ ہے کہ وہ مسافر ہی ہو. مثال کے طور پر ایک آدمی اگر میدان جنگ میں لڑ رہا ہے لیکن اس کی جیب میں پیسے پڑے ہوئے ہیں, اسلحہ اپنے ذاتی پیسوں سے خرید سکتا ہے, یعنی صاحب نصاب ہے وہ, اور نصاب کے بقدر مال اس کے پاس موجود ہے, یا موجود تو وہ گھر پر ہے لیکن وہ اپنے گھر سے وہ پیسے منگوا سکتا ہے, تو اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. تو مجاہد میں بھی وہ والا مجاہد جو صاحب نصاب سے کم اس کے پاس مال ہو, اور جو مال زیادہ مال اگر ہے تو وہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتا. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ہر مسافر کا حکم ہے, تو مجاہد کو اللہ نے الگ سے کیوں ذکر کیا؟ مجاہد کی فضیلت کی وجہ سے اللہ نے الگ ذکر کیا ہے کہ عام مسافروں کو بھی دیا جائے گا اور مجاہد کو بھی دیا جائے گا, یہ بتانے کے لیے کہ مجاہد کو اللہ الگ سے ایکسپوز کر رہے ہیں کہ اس میں ڈبل ثواب ہے. ڈبل ثواب اس لیے کہ ایک تو غریب ہونے کی وجہ سے دے رہے ہیں, نمبر 2 مسافر ہونے کی وجہ سے, نمبر 3 مجاہد ہونے کی وجہ سے. تو اس کی فضیلت زیادہ تھی, اس لیے ہے وہ بھی مسافر, لیکن اس مسافر کو عام مسافروں سے الگ کر کے بیان کیا جا رہا ہے. یعنی جو مجاہد جب سفر میں ہوگا تو اس مجاہد مسافر کو عام مسافروں سے الگ کر کے بیان کیا جا رہا ہے, اور اس کو عام مسافروں سے پہلے بیان کیا جا رہا ہے, یہ بتانے کے لیے
کہ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے گیا ہوا ہے اور اس لیے سفر میں ہے، اور ایک آدمی کسی اور وجہ سے سفر میں ہے، تو دونوں مسافر برابر نہیں ہیں، اس میں مجاہد کو ترجیح دی جائے گی عام مسافروں پہ، یہ بتانے کے لیے۔ باقی دیں کسی کو بھی دیں زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی۔ یہ 8 اللہ نے مصارف بیان کیے، اس میں بڑی ڈیٹیل ہے، اس میں فقہا کا کچھ اختلاف بھی ہے، میں وہ پورا آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس میں 2 مشہور اختلاف حضرات فقہا کے ہیں۔ ایک تو یہ اختلاف ہے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام ابو حنیفہ کا اختلاف یہ ہے کہ یہ جو 8 مصارف اللہ نے بیان کیے، اب ان کو 7 کر لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ جو مؤلفۃ القلوب ہے نا، اس پر تو اجماع ہے کہ اب یہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے، ان کو زکوٰۃ دینے سے ادا نہیں ہوگی، تو اب 7 رہ گئے: فقیر، مسکین، عامل، غلام کو آزاد کرنا، قرضدار، مسافر اور مجاہد۔ یہ 7 افراد ہو گئے جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں۔ تو پہلا اختلاف امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وہ اختلاف یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 7 مصارف ہیں، ان 7 کے 7 کو زکوٰۃ دی جائے گی، 6 کو، 5 کو، 4 کو، 3 کو نہیں دی جا سکتی، ان سب کو زکوٰۃ دینا واجب ہے، اور ان سب کو بھی ایسے دی جائے گی کہ ہر صنف میں سے، ہر قسم میں سے کم 3 افراد لازمی ہوں گے۔ وجہ کیا ہے ان کی؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کا حق ہے؟ فقیروں کا بھی، مسکینوں کا بھی، عاملین کا بھی، غلاموں کا بھی، اور مسافروں کا بھی، مجاہدین کا بھی۔ تو جب ان کا حق ہے تو اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ نے محروم کر دیا تو اس کے حق سے آپ نے ان کو محروم کر دیا۔ اس کی مثال ایسے جیسے میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ جو میں نے کھانا پکایا ہے یہ ان سب کا حق ہے، تو اس کا مطلب سب میں تقسیم کیا جائے گا نا وہ۔ تو کہتے ہیں قرآن جب کہہ رہے یہ سب کا حق ہے تو اس کا مطلب زکوٰۃ سب کو دی جائے گی۔ اور پھر دوسری بات امام شافعی کہتے ہیں کہ جمع کے صیغے آئے ہیں، فقیروں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، عاملوں کا حق ہے، غلاموں کا حق ہے، مجاہدین کا حق ہے، مسافروں کا حق ہے، یعنی فی ابن سبیل سے مراد بھی مسافرین ہیں۔ تو ان میں سے اتنے افراد کو دی جائے گی کہ جمع کا لفظ ان پہ صادق ہے، ایک فقیر کو دینے سے نہیں ادا ہوگی، کم سے کم 3 فقیروں کو دینی پڑے گی، تاکہ 3 کا لفظ عربی میں جمع کے لیے آتا ہے، اور مسکین ایک کو نہیں، کم سے کم 3 مسکینوں کو دینی پڑے گی۔ اسی طرح غلاموں میں 3 غلاموں کو۔ تو یہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ قرآن نے یہاں پر یہ نہیں بیان کیا کہ ان سب کا حق ہے لہذا سب کو دینی ہے، بلکہ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اگر زکوٰۃ دینی ہے تو ان میں سے کسی کو دی جائے گی تو ادا ہوگی، ان کے علاوہ لوگ مستحق نہیں ہیں، یہ لوگ مستحق ہیں۔ تو لہذا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب میں زکوٰۃ کا بانٹنا ضروری نہیں ہے، ان میں سے کسی ایک قسم کو بھی زکوٰۃ دے دی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ کسی نے فقیروں کو دے دی، مسکینوں کو دے دی، ٹھیک ہے، غلام کو آزاد کرانے میں دے دی تو بھی ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا مقصد یہ نہیں ہے قرآن کا کہ ان سب کا حق ہے، بلکہ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب مستحقین میں شامل ہیں، لہذا ان میں سے کسی کو بھی دے دو کہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ میں دلائل کی دنیا میں نہیں جاتا، دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں اور فقہ کی کتابیں اس سے بھری ہوئی ہیں، کیونکہ یہ بڑا اختلاف ہے، مشہور اختلاف ہے، اس لیے میں جو لسنر ہیں اس تفسیر کے سننے والے، صرف میں یہ چاہتا تھا ان کے سامنے یہ اختلاف آ جائے۔ اسی وجہ سے شافعی مسلک میں جو ہے وہ کم سے کم 3 افراد میں بانٹی جاتی ہے زکوٰۃ، اور ان میں سے اب ظاہر غلام تو رہے نہیں تو ان کو تو اب دینے کا کوئی، وہ تو خود بخود مستثنی ہو گئے ہیں، باقیوں میں سے ہر ایک کو دی جاتی ہے۔ اب ان میں سے دلائل کی دنیا میں کس کا مذہب راجح ہے کس کا راجح نہیں ہے یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اس زمانے میں امام شافعی کے فقہ پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ زکوٰۃ دینے میں فقیر کو الگ تلاش کرنا، مسکین کو الگ تلاش کرنا، مسافر کو الگ تلاش کرنا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو اس میں امام حنیفہ کا جو مذہب، جو ان کی رائے ہے، وہ عملاً آسان ہے۔ اس لیے عام طور پر جہاں تک مجھے معلومات ہیں، بہت سارے جو شافعی مسلک کو فالو کرنے والے فقہاء ہیں اس دور میں، انہوں نے بھی اس میں امام حنیفہ ہی کے قول کو لیا ہے اور عملاً اسی پر عمل یعنی کرنے کی وہ گنجائش دیتے ہیں، کیونکہ یہ مشکل بہت ہے۔ وہ کہتے ہیں بھئی یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مستحقین ہیں یہ سارے کے سارے۔
تو ایک اختلاف تو یہ تھا امام شافعی اور امام حنیفہ کا، یعنی امام حنیفہ کے نزدیک ان میں سے کسی کو بھی دے دو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور 3 افراد کو بانٹنا بھی ضروری نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے نا فقیروں کا حق ہے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ سب مستحقین ہیں، چاہے ایک کو دو یا سب میں بانٹ کے دو برابر ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ 3 فقیر کو لازمی تمہیں دینا پڑے گا۔ دوسرا بڑا اختلاف وہ یہ ہے کہ بعض فقہا کے نزدیک آپ زکوٰۃ فقیروں کو یا مسکینوں کو جب دیں گے تو مالک بنانا ضروری نہیں ہے، بلکہ ان کو آپ نے ان کے لیے ایک چیز مباح کر دی تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر میں نے زکوٰۃ کے پیسوں سے کھانا خریدا اور میں نے غریبوں کو اپنے دسترخوان پہ لا کے کھلا دیا، تو بعض فقہا یہ کہتے ہیں، غالباً امام شافعی رحمہ اللہ کی بھی یہ رائے ہے، وہ کہتے ہیں اس سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، مالک بنانا ضروری نہیں ہے۔ تو اباحت کہتے ہیں اس کو، کہ آپ نے ان کو مالک نہیں بنایا، ملکیت آپ کی ہے، لیکن آپ اپنی ملکیت سے ان کو اجازت دے رہے ہیں، پرمیشن دے رہے ہیں کہ آپ بھی کھا سکتے ہو۔ جیسے آپ کی بائک ہے، آپ کہتے ہو بھائی استعمال کر لو، سفر کر لو، آپ کا کھانا ہے، آپ کہتے ہیں میری ملکیت میں، لیکن کھا تم لو۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زکوٰۃ میں مالک بنانا ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں جو قرآن کہہ رہے ہیں انما الصدقات للفقراء، فقیروں کے لیے، تو لام میں اصل یہ کہ تملیک کے لیے آتا ہے، مالک بنانے کے لیے۔ جیسے ہم کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، یا وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے للہ، اللہ کے لیے، یعنی اللہ اس کا مالک ہے۔ تو اس لیے امام صاحب کہتے ہیں لام جو ہے نا عربی میں للہ یا لزید، المال لزید، مال زید کے لیے، تو مطلب زید اس کا مالک ہے۔ اگرچہ لام دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ ملکیت کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے، ملکیت کو بیان کرنے کے لیے۔ اس لیے امام حنیفہ کہتے ہیں کہ انما الصدقات للفقراء، یعنی فقراء اس کے مالک ہیں، تو جب تک آپ ہینڈ اوور کر کے ان کو پراپر مالک نہیں بنائیں گے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں اگر آپ نے زکوٰۃ کے پیسوں سے کھانا کھلا دیا کسی کو تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، کھانے کا مالک بنائیں آپ پلیٹ اس کے حوالے کریں، بولے اب تم مالک ہو، تم کھاؤ، تم بیچو، تم پھینک دو، جو مرضی کرنا ہے کرو۔ تو یہ تملیک جب تک نہیں ہوگی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہاں پر امام حنیفہ کا مسلک تھوڑا مشکل ہے، لیکن دلیل کے لحاظ سے بہت قوی ہے، اور اس میں احتیاط زیادہ ہے۔ احتیاط اس لیے ہے کہ اس میں فقیر کا فائدہ زیادہ ہے، کہ جب آپ اس کو مالک بنائیں گے تو کلی اختیارات حاصل ہو جائیں گے اس کو۔ اگر آپ اس کو مالک نہیں بناتے تو وہ آپ کے آرڈر کا پابند رہے گا، کہ یعنی آپ جیسے کیونکہ ملکیت تو آپ کی ہے نا، تو اس لیے اس میں امام حنیفہ کا موقف جو ہے نا زکوٰۃ کے معاملے میں فقیر کا فائدہ اس میں بہرحال زیادہ ہے، اور احتیاط بھی ہے۔ فرض کر لیں ہم لام یہاں پر ملکیت کے معنی میں نہیں ہے بلکہ فائدہ پہنچانے کے معنی میں ہے، کہ زکوٰۃ سے، صدقوں سے فائدہ پہنچاؤ فقیروں کو، یوں سمجھ لیں ہم۔ لیکن احتمال تو ہے نا کہ لام مالک کے لیے ہو، تملیک کے لیے ہو۔ تو زکوٰۃ ایک عبادت ہے، تو عبادت میں احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے، اور عبادت بھی بہت اہم ترین عبادت ہے۔ تو اس لیے امام حنیفہ نے للفقراء میں لام کا وہ والا معنی کیا ہے جس میں احتیاط کا پہلو مد نظر رہے اور یقینی طور پر آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ اس لیے فقہ حنفی میں یہ لازمی ہے کہ جب تک آپ زکوٰۃ کا کسی کو مالک نہیں بناتے اس وقت تک زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔